बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम सफ़र हिदायत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इम्तियाज़ तुराबी और सलाम अर्ज़ करता हूँ। ज़ात परवरदिगार का नहायत लुत्फ़ व करम है कि उसने हमें मारिफत मोहम्मद व अहल बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम से सरफराज फरमाया। मारिफत तौहीद व रिसालत और विलायत अमीर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमें रोशनास कराया। यकीन कीजिए, दुनिया की दौलतें और सरवतें एक तरफ, लेकिन मोहब्बत अहल बैत और मारिफत अहल बैत अलैहिमुस्सलाम एक तरफ। यकीन कीजिए, नसीबे के एतबार से वो लोग औज कमाल पर फायज़ हैं जिनको मारिफत अहल बैत अलैहिमुस्सलाम नसीब हो। तौहीद, अदल इलाही और क़यामत पर ईमान के बाद दो चीज़ें नहायत ग्रां कद्र हैं। उनमें एक मकाम रिसालत और दूसरी विलायत सरकार अमीर अल-मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सवाल ये पैदा होता है कि पहले तीन इरकान इस्लाम का तारुफ आपसे किस सोर्स से हो रहा है? वो स्कूल ऑफ थॉट, वो हस्तियाँ कौन सी हैं जहाँ से आप इस्लाम तहसील पा रहे हैं, जिससे इस्लाम की तहसील आपको हो रही है? और इस तारुफ को ता क़यामत जारी और सारी रहना है। और इस तारुफ के नतीजे में जो नुक्ता सामने आता है, वो नुक्ता इतना हमागीर है कि अगर उसको समझ लिया जाए तो इंसान की दुनिया और आखिरत संवर जाती है। और इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ कर देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि तहसील इल्म के लिए और इल्म की हक्कानियत को समझने के लिए और ख़ास तौर पे दीन इस्लाम की हक़ व हक्कानियत को समझने के लिए किताब बेहतरीन दोस्त और रहनुमा है। लेकिन किताब उनसे, इल्म किताब का उनसे लिया जाए जो वारिसान इल्म हैं। आपको क्या इल्म देगा? वो जो खुद मोहताज इल्म है, जो खुद जहल का मंबा है। यकीनन इल्म वहाँ से लिया जाए जो साहिबान इल्म हैं, और साहिबान इल्म वो हैं जो साहिबान किताब हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल किसी असबियत में नहीं जाएं, किसी तफरके में नहीं जाएं। जब किताबों को आप देखें, सोचें, समझें तो किताबें बड़े खुले जहन से पढ़िए। बेशक किताब अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखती हो, लेकिन वो किताब चीख चीख कर हक़ाइक़ बयान कर रही है, शान रिसालत बयान कर रही है, शान इमामत बयान कर रही है, शान इस्मत बयान कर रही है। और इसी सिलसिले की एक कड़ी जिसके लिए हम आपकी खिदमत में आज यहाँ पे हाजिर हैं, वो एक ऐसे फ़र्द से आपको दूसरी बार मिला रहे हैं जिन्होंने अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के मकतब में दाखिल होकर इस्लाम की असली हकीकत व हक्कानियत को अपने दिल की गहराई से तस्लीम किया। मेरी मुराद जनाब नियाज़ हुसैन साहब से है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके तारुफ में मैं ये कह दूँ कि इनका ताल्लुक़ हमारे दूसरे भाइयों से है। ये आज से 3 साल पहले मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में दाखिल हुए और ये बाई चॉइस आए हैं, रिसर्च करके आए हैं, तहकीक करके आए हैं। और मैं इनसे फिर अपने पहले प्रोग्राम की तरह आज भी सवाल करूँगा कि नियाज़ साहब मुझे और हमारे नाज़रीन को बताइए कि वो कौन से मुहर्रिकात थे जिनसे आपको तहरीक पैदा हुई कि मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिसर्च की जाए, तहकीक की जाए। तो इस बारे में आज आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने दोबारा मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मैं हाज़िर हुआ आपके पास। जहाँ पर आपने तहरीक की बात की, कौन से मुहर्रिकात थे, जहाँ पे और बहुत सी बातें थी, वहीं पर एक हस्ती थी जिनके बारे में मैंने अपनी कुतुब में पढ़ा तो कुछ मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव उनका जो है वो
ان کی پکچر دکھائی گئی، تو وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ صرف وہ چچا ہیں، یہ کچھ اور بھی ہیں؟ وہ نہ صرف چچا ہیں بلکہ بہت کچھ ہیں۔ مثلا جیسا کہ سب کو پتہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ظہور ولادت سے پہلے آپ کے ابا جان حضرت عبداللہ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ ہی سالوں کے بعد آپ کی ماں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پھر ایک ایسی ہستی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا، سبحان اللہ، یعنی باپ کی طرح پیار دیا، چچا کا رشتہ تو پیچھے رہ گیا، باپ سے بھی بڑھ کر انہوں نے پیار دیا، اور وہ ابو طالب علیہ السلام تھے۔ اور جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی بچپنے میں ہی، تو وہاں پہ ایک ماں کی بھی ضرورت تھی، تو وہاں پہ کوئی اور نہیں، وہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی جگہ پہ ان کو درجہ دیا، اور وہ انہوں نے ماں کی طرح اپنے بچوں کو، بیٹوں کو پیچھے کر کے نہ صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بلکہ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام جو مولا کائنات علی علیہ السلام کی والدہ ہیں، اپنے بیٹوں کو پیچھے کر کے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور کسی چیز کی جو ماں اپنے بیٹے کو دیتی ہے یا جو باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے، ان دونوں ہستیوں نے کسی جگہ پہ کسی موڑ پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیل بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ یتیم ہیں یا وہ ماں سے محروم ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اس منزل پہ کہ کیا آپ کو جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کا ادراک مکتب تشیع میں آنے سے پہلے تھا؟ اور اگر تھا تو وہ تصورات کیا تھے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں آپ کے ذہن اور آپ کے قلب میں اور آپ کی روح میں؟ جیسا کہ ہماری اپنی کتب میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو ان کی شخصیت کے بارے میں وہ لکھا جاتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، انہوں نے ان کی پرورش بھی کی، لیکن دوسری جانب یہ بھی ساتھ میں لکھ کے تو سارے کیے کرائے پہ جو پانی بندہ پھیر دیتا ہے نا، ایسے لکھ دیا گیا ہے بڑی بڑی کتب میں کہ نعوذ باللہ وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے نعوذ باللہ، اور وہ حتیٰ کہ آخری جب ان کے آخری وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری کوشش کی کہ ان کو دائرہ اسلام میں لایا جائے تاکہ وہ مومن اور مسلمان ہو کر دنیا سے جائیں۔ یعنی یہ آپ کا تصور جو ہے آج سے 3 سال پہلے تک تھا؟ 3 سال پہلے تک تھا جی۔ تو وہی میرا تصور تھا۔ تو پھر جب میں نے مزید اس پہ تھوڑی بہت اپنی جب تحقیق کی تو اس پہ مجھے پتہ چلا کہ میں اس فیصلے پہ پہنچا کہ یہ ایک شخصیت کے 2 رخ نہیں ہو سکتے، یا ایک شخصیت بری ہوتی ہے یا اچھی ہوتی ہے، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل و عیال ہیں، ان کے جو آباء و اجداد ہیں، حتیٰ کہ ابو طالب علیہ السلام کو چھوڑ کر نعوذ باللہ آپ کے والدہ محترمہ اور آپ کے والد اور آپ کے دادا جان کے بھی ایمان میں شک کیا جاتا ہے، ہماری کتب میں یہ باتیں ہیں۔ لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو ہے یہ کہیں میں نے پھر تحقیق کی کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ بنو امیہ کے ایک سیاہ دور میں یہ کردار کشی کی گئی ان ہستیوں کی کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ان کو دنیا میں لائے، اور اس طرح سے جو دشمن ان کے اگینسٹ تھا بنو امیہ کا خاندان، اس کو ہر دور میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو انہوں نے سب سے جو مین جو ہستی چنی نا وہ ابو طالب علیہ السلام کی تھی، کیونکہ بنو امیہ کی ذلت اور رسوائی وہ تمام جو ہے نا وہ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ صرف ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ تو ان کے مورخوں نے یا ان کے دباؤ سے کتابوں ہماری میں ایسا لکھ دیا گیا کہ نعوذ باللہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے، اور ان پہ عذاب جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ ہماری کتب میں ہے، اگر میں آپ کو دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا۔ آپ ضرور ان کے حوالے دیجئے، اور نہ صرف میرے لیے بلکہ اپنے ان دوستوں کے لیے جو کہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بتانا مقصود ہے
کہ ختمی مرتبت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کی پرورش کیا پروردگار عالم کو کسی ایسی ہستی سے مقصود تھی جن کے ایمان پہ شک کیا جاتا، کہ جس ہستی نے پوری کائنات میں رحمت للعالمین بن کے آنا ہے، رسالت کے امانت دار بن کے آنا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی امانتوں کا امین بن کے آنا ہے، اس کی پرورش کسی غیر مسلم کے ہاتھوں میں ہو، یہ تو بہرحال ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے لیول پہ رہتے ہوئے اس بات پہ توجہ کیجئے، اس بات کی تحقیق کیجئے، یقیناً پروردگار عالم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو کس طرح سے تحریک پیدا ہوئی کہ مکتب اہل بیت علیہم السلام کو سمجھا جائے، تحقیق کی جائے، اس کے بارے میں اپنا بیان جاری رکھیے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہستی ہے، جن کی کردار کشی کی گئی ہماری کتب میں، وہ اس کا جو مین جو وہ ایک تو قرآن سے آیت لی جاتی ہے، تو وہ میں آپ کی اجازت سے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہماری کتب یہ کہتی ہیں، اہل سنت والجماعت کی کتب یہ کہتی ہیں کہ جو یہ آیت ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ ابو طالب علیہ السلام کی شان میں اتری، شان میں میں کیا کہوں گا کہ یہ ان کے نعوذ باللہ ان کے خلاف اتری، تو یعنی کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ اچھا، وہ ہے سورہ توبہ جو پارہ نمبر 11 ہے اور اس کی آیت نمبر 113 ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ آپ لکھ لیں، اگر کسی نے بھی میرے بھائی نے نوٹ کرنا ہو تو وہ بھی اپنے گھر میں قرآن مجید دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ آیت ہے آیت نمبر 113 سورہ توبہ کی، ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایمان والوں کے لائق یہ نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ یعنی یہ منسوب کر دیا آپ کے ہمارے مکتب والے وہ سرکار ابو طالب سے اس کو منسلک کرتے ہیں۔ یہ آیت ان کے خلاف آئی کہ وہ خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایمان والوں کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ بلا شبہ دوزخی ہیں، اصحاب الجحیم ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی میں نے اس میں غور کیا کہ رشتہ دار کا یہاں پہ آیا ہے، چچا کا نام نہیں آیا، اور بھی چچا تھے۔ ابو لہب تو وہ تو اس قرآن میں اس کی بارے میں اس کی صورت بھی آئی ہے کہ وہ کتنا برا تھا، ہاتھ توڑنے کے بارے میں، ہاتھ توڑنے کے، لیکن یہاں پہ نہ ہی ابو طالب علیہ السلام کا نام ہے، نہ ہی یہ ہے کہ کوئی ایک اور بھی چچا ہے جس کے بارے میں یہ آیت آئی ہو۔ رشتہ دار کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے۔ تو رشتہ دار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے تھے، مثلا ماموں بھی ہوں گے، خالیں بھی ہوں گی، خالو بھی ہوں گے، سسرال بھی ہوں گے۔ صرف بحث اس بات سے ہے کہ یہ منسلک کرتے تھے، منطبق کرتے تھے سرکار ابو طالب پہ۔ آپ کو پھر یہ جو تحریک پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اس چیز کی ریسرچ کرنی ہے کہ آخر جو سرکار ختمی مرتبت کو پالنے والی ہستی ہے، ان کو پروان چڑھانے والی ہستی ہے، جیسا کہ ہم اپنی کتب میں بھی دیکھتے ہیں، تعلیمات میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، بچہ جو ہے دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ ماں کی یا باپ کی تربیت ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے ڈیویلپ کر کے تو اس کو دنیا میں زمانے کے سامنے لاتے ہیں۔ اب جو پیدائش ہوتی ہے سرکار ختمی مرتبت کی، وہ تو الحمدللہ دین فطرت پہ ہو رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ دیکھتے ہیں تربیت کے لیے جو گود ملتی ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا کی ملتی ہے، اور جو آغوش ملتی ہے وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ملتی ہے، اور جو ہستی ان دونوں کے سایہ عاطفت میں پروان چڑھتی ہے، اس ہستی کو پروردگار عالم رحمت للعالمین قرار دیتے ہیں، سردار الانبیاء قرار دیتے ہیں، خاتم النبیین کہتے ہیں، اشرف الانبیاء کہتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ فضیلتیں اور فضائل جس ہستی کے ساتھ ہیں،
ان کو پالنے والوں کے ایمان پہ شک کے بارے میں جب آپ کو تحریک ہوئی تو آپ کن کن مراحل سے گزرے وہ ہمارے ناظرین کو آپ شیئر کیجیے. جی اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے جو میں نے سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھی جو لگائی جاتی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان کے خلاف کہ نعوذ باللہ یہ ان کی خلاف نازل ہوئی کہ وہ مشرک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایمان والو اپنے کسی ایسے شخص کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہ کرو خواہ وہ آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو. اچھا ایک اور بات یہ ہے نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سورہ توبہ ہے یہ مدنی سورہ ہے. یہ مدینہ میں نازل ہوا جبکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہجرت مدینہ سے بھی کوئی 2.5 پونے 3 یا 3 سال قبل مکہ میں ہو گیا تھا. یہ قابل غور بات ہے. جو اس آیت کا جس سورت کا نزول ہے وہ مدینے میں ہے مدنی ہے اور ابو طالب علیہ السلام کا جو وہ وفات ہے وہ مکہ میں وصال ہو گیا مکہ میں ہو گیا. تو اگر یہ آیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف نازل ہوتی تو وہ مدینے کے بجائے مکہ میں نازل ہو چکی ہوتی. ٹھیک ہے یہ آپ اس کو غور کریں کہ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پہ غور کریں نہ کہ ایسے سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچا دیں اپنے ایمان کو ہم خراب کرتے پھریں. تو اچھا یہ تو ایک ہوگی آیت جو سورہ توبہ کی تو یہ پتہ چلا کہ مدنی ہے نہ کہ مکی ہے تو وہیں پہ یہ جو ہے نا وہ اس کی حقیقت اور سارا کھل جاتا ہے. ابھی جو صحیح مسلم شریف میں بخاری شریف میں دکھائیے ذرا کیمرے کے سامنے صحیح مسلم شریف آپ کا کیمرہ جی صحیح مسلم شریف اس کی جلد اول اور باقی صحیح بخاری شریف میں بھی یہ میں نے پڑھا ہے تو میں ایک ہی لے کے آیا ہوں سیاستہ میں سے کتاب. تو باقی اور بھی جو تاریخ اور کتب ہیں اس میں بھی یہ حدیث کو لکھا گیا کوٹ کیا گیا. تو یہ اس کو دیکھتے ہیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف جو حدیث ان بکیں میں ملتی ہیں. اچھا یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ابو طالب کو بھی کچھ فائدہ پہنچایا کیونکہ وہ تو آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی وجہ سے لوگوں پر غضبناک ہو جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ دوزخ کے اوپر والے حصے میں ہیں. استغفر اللہ. یعنی یہ آپ کی کتابیں بتا صحیح مسلم میں وہ دوزخ کے اوپر والے حصے میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوتے. یعنی کیا یہ شان ہے سرکار مرتبت کے کہ وہ ایسے کلمات اپنی زبان مبارک سے اپنے محسن کے خلاف استعمال. یہ جناب صحیح مسلم شریف جلد اول اور حدیث نمبر 510 ہے 510 اور 511 حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں پر غصہ ہوتے تھے تو کیا ان باتوں کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے انہیں آگ کی شدت میں پایا نعوذ باللہ تو میں انہیں ہلکی آگ میں نکال کر لے آیا. یعنی آگ میں وہ ہیں نعوذ باللہ عذاب ان پہ جاری ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ حدیثیں تو ہیں اس کتاب کا حصہ ہیں اب ان سے آپ نے اخذ کیا کیا اور آپ کی تحقیق اور آپ کی ریسرچ اور آپ کی جستجو نے کیا رخ اختیار کیا اور کس منزل پہ پہنچی؟ جی نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ اس میں جو آخری لائن ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا اور ابو طالب کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا یعنی ابلتا رہے گا. یہ آپ کی کتب کہہ رہی. اچھا میں نے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ سب کتب پڑھنے کے بعد پھر آپ نے فیصلہ کیا کیا کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب میں نے پھر آگے میں نے دیکھا کہ یہ ہستی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو محسن انسانیت ہیں اور جو محسن انسانیت جو ہستی ہے ان کے لیے ایک ہستی ہے جو محسن رسالت ہے وہ ابو طالب علیہ السلام کی ذات کہ ہر ایک مقام پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچتا ہوں کہ میرا اپنا یہ ایمان کہہ رہا ہے یہ اپنی محبت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ جو خلق نہیں فرمایا ہو سکتا ہے اسی وجہ سے نہ فرمایا ہو کہ سائے کی جگہ پہ ابو طالب علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. کہ ان کو ایک لمحہ بھی ان سے جدا نہیں ہو رہے. اپنے بیٹوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا بلکہ بستر تبدیل کرنے ہر رات جب خطرات بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہر روز کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر علی کو سلا دیتے ہیں کبھی جعفر کو سلا دیتے ہیں کبھی عقیل کو سلا دیتے ہیں کبھی طالب کو سلا دیتے ہیں. یعنی کہ اگر کٹے
اگر کفار و مشرکین کے حملے میں آئے تو کوئی میرا بیٹا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنچ نہ آنے پڑے. یہ جو ہے یہ نعوذ باللہ ایک کافر کر سکتا ہے کسی رسول کے لیے، یا مشرک کر سکتا ہے توحید کا جو مشن لے کے آئے ان سب کے سے لیے. بڑی بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ آج اپنی دنیا میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، کیا کوئی باپ ایسا ہے کہ صرف محض ایک بھتیجے کو بچانے کے لیے اپنے چاروں بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے جناب. جی بالکل. جی اچھا، پھر میں نے کہا کہ نہیں اس پہ دیکھنا ہے، میں نے ریسرچ کرنی ہے. تو میں نے دیکھا کہ ہمارے جو تمام، میں جس مکتبہ فکر میں تھا اور ہم سب جو ہے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. ابو طالب علیہ السلام کا کوئی ذکر ہم زیادہ نہیں کرتے، بلکہ ان کو رضی اللہ بھی نہیں کہتے. تو جب میں نے شیعہ حضرات کو دیکھا کہ وہ تو اتنی محبت اور اتنی عقیدت، الحمدللہ رضی اللہ بھی نہیں کہتے، علیہ السلام کہتے ہیں کہ سلام کل ہو ایمان سستی کے پر، بابا ہیں، کل ایمان کے بابا ہیں، انسانیت کے بھی محسن ہیں. جی ہاں. تو میں نے بڑا متاثر ہوا اس بات سے. تو میں نے کہا کہ میں نے دیکھنا چاہیے، میرے اندر ضمیر کی آواز تھی کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں کس طرف، میرا کیا رجحان ہونا چاہیے. کیا میں اسی بات پہ اڑا رہوں کہ یہ ایسے ہیں، یا جو شیعہ کہتے ہیں اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. اس کو میں نے پھر دیکھا اور پھر میں نے قرآن میں اس کو، ڈاکٹر صاحب قرآن میں نے اس کو ریسرچ کی، کیونکہ پہلے قرآن کو دیکھنا چاہیے پھر حدیث کو، کہ جو ابو طالب علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے. وہ 30واں پارہ، اس کی میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ، آپ لکھ لیں، سورہ بلد، یہ 30واں پارہ ہے اور اس کی جناب آیت نمبر 1، 2 اور 3 ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. کہ میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، مکہ کی، اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، اور قسم ہے ایک والد کی، وہ والد و ما ولد، اور ایک والد کی اور ایک ولد بیٹے کی. یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ایک باپ کی اور ایک بیٹے کی جو مکہ میں رہائش پذیر ہے. تو قسم کھانے کے قابل اس ماحول میں میں نے دیکھا کہ ایک ابو طالب علیہ السلام ہے اور ایک علی علیہ السلام ہے. تو یہ ان کی شان میں نازل ہوئی. تو کیا یہ جو اوپر کریکٹرز بیان کیے گئے ابو طالب علیہ السلام کے، تو کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم اٹھائیں گے؟ میں اسی نقطے پہ اپنے ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس آیت کا 1، 2، 3 پارہ نمبر 30 میں سے جی سورہ بلد کا آپ نے ذکر کیا، کیا اس کے بارے میں اس کے مصداق کوئی اور ہستی پوری اترتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ باپ اور بیٹا کون سے ہیں جو قسم کھانے کے جن کے لیے پروردگار عالم اس سرزمین کی قسم کھا رہا ہے، اس سرزمین کی، اس کیا کوئی ایسا اس لائق ہے؟ یہی ہے. اور دوسری سورہ ضحیٰ جو پارہ نمبر 30 میں ہے، اس کا آیت نمبر 6، آیت نمبر 6 ڈاکٹر صاحب یہ بھی نوٹ کر لیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں کوئی. پارہ نمبر کیا ہے جی؟ 30 سورہ ضحیٰ جی، آیت نمبر 6. جی، علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پھر ٹھکانہ نہ دیا. ہاں سوال ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کو یتیم پایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں حضرت عبداللہ علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے تھے. پوسٹھیومس، اپنی پیدائش سے پہلے سرکار دو عالم کے والد محترم اس دنیا سے پردہ پا چکے تھے. تو ٹھکانہ اور گود جس ہستی کے بارے میں سورہ نازل ہو رہی ہے، وہ 50 سال وہ گود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ آغوش جو ہے اور وہ شفقت و مہربانی ابو طالب علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے. 50 سال تقریباً وہ رہے ہیں. ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے بھی کہ پروردگار عالم کی توحید کے بعد جو سب سے بڑا منصب ہے میرے رب کے پاس وہ عدالت ہے، وہ عدل ہے. عدل ہے، بالکل. کیا پروردگار عالم بحیثیت خدا ہونے کے، رب العالمین ہونے کے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ عدل یہ کرے گا کہ اپنے پیغمبر کی کفالت سرکار ابو طالب سے کرائے اور انعام میں کیا دے رہا ہے؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. یہ اس کے عدل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کہتی ہے کہ اگر مجھ پہ کوئی ایک احسان کرتا ہے نا تو میں کئی گنا احسان اس کو لٹاتا ہوں. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی جو آگے تبلیغ ہے اور توحید کی تبلیغ ہے،
اس میں ابو طالب علیہ السلام کا ایک کلیدی کردار ہے. روز اول سے دعوت ذوالعشیرہ سے ابو طالب علیہ السلام کا یہ سلسلہ چلتا ہے کہ وہی چیف آرگنائزر ہیں, وہ منتظم اعلیٰ ہیں تبلیغ رسالت و توحید کے. تو نعوذ باللہ جو رسالت کا جو منکر ہوتا ہے اسے کافر کہتے ہیں, جو توحید کا ہوتا ہے اسے مشرک کہتے ہیں. کو کیا ہے کہ مشرک اور کافر ہستی نعوذ باللہ, وہ جو ابتدائی اسلام ہے, جو پہلا جلسہ وہ منعقد ہو رہا ہے, جو پہلی وہ تبلیغ ہو رہی ہے دعوت ذوالعشیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں, تو اس میں ابو طالب علیہ السلام چیف آرگنائزر ہیں. نہ صرف وہ دعوت کا انتظام کر رہا اپنے خرچے سے, بلکہ ران پکوا رہے ہیں. آپ نے کن کتابوں سے اس نتیجے پہ پہنچے؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ جو آپ نقطے پہ اس وقت پہنچے ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام کیا گیا اور اس کے انتظام کرنے والے منتظم سرکار ابو طالب علیہ السلام ہیں, اور یہیں پہ نہیں, اس کے بعد جو ایک منزل آتی ہے کہ جسے ہم شعب ابی طالب کہتے ہیں, اس میں جو مصائب اٹھائے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کوئی تحقیق کی؟ جی یہ ڈاکٹر صاحب جو سورہ شعراء 19واں پارہ, اس کی آیت نمبر 214, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ اے حبیب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں, یعنی کہ تبلیغ کا آغاز وہاں سے جو ہے اپنے رشتہ داروں میں کریں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام کو کہا کہ چچا جان یہ میرے لیے آیت آئی ہے تو اس کا انتظام کیا جائے اپنے خاندان میں. تو ابو طالب علیہ السلام نے وہ منعقد کرایا اور تمام حضرت علی علیہ السلام کو اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں بھیجا کہ اے بیٹا علی جاؤ اور سب کو بلا کے لاؤ. تو پھر اس میں دعوت کا, اور یہ 3 دن دعوت جاری رہی. پہلے دن ہوئی تو کھانا کھانے کے بعد سب لوگ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے اٹھو اور اپنا جو ہے وہ مشن جو ہے وہ آپ نے جو بیان کرنا ہے وہ کرو. تو اس میں ابو لہب جو ہے وہ اس نے اختلاف مداخلت کی, تو وہ جو ہے نا وہ اٹھا کے لے گیا کھانا کھانے کے بعد. دوسرے دن پھر ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ پھر آنا, تو پھر آگے کھانا کھا کے پھر ایسے ہی انہوں نے کیا. تو تیسرے دن ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دروازے پہ کھڑا کر دیا کہ آج کوئی اگر میرے بیٹے محمد مصطفیٰ کی بات سنے بغیر اگر باہر قدم رکھے تو اس کی گردن اڑا دو. تو کیا یہ نعوذ باللہ وہی بات, میں چاہتا ہوں کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ سارا جو ہے نا یہ واضح ہوتا جائے سب پہ. اچھا, ایک اور آیت جو ہے وہ ہے سورہ توبہ میں, یہ آیت نمبر 23 ہے. بہت ہی اہم آیت ہے ڈاکٹر صاحب, جو ایمان ابو طالب علیہ السلام پہ جو یہ آیت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اس میں ہے یہ سورہ توبہ پارہ نمبر جو ہے وہ 10 ہے. ہاں اس میں ہے آیت نمبر 23. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یعنی اے ایمان والو, اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کریں, یعنی وہ کافر ہی رہیں, ایمان نہ لائیں, تو تم ہرگز انہیں اپنا دوست نہ بنانا اور ان سے تعلقات نہ رکھنا, اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں. اب اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں, اے اصحاب, اے مسلمانوں, اے مومنوں, تم میں سے اگر کوئی تمہارا باپ یا تمہارا بھائی جو ایمان نہیں لاتا اور کفر پہ رہتا ہے تو خبردار اگر اس سے کوئی مدد لو, اور خبردار اگر اس کے ساتھ کھاؤ پیو, اور خبردار اگر اس کے دوست نہ ہو, قطع تعلق کرو اس سے. اب یہ تنبیہ مومنوں کو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر رہا کہ کسی کافر اور مشرک کے ساتھ نہ تم نے دوستی رکھنی ہے, نہ اس سے کھانا پینا ہے, اور نہ اس سے کوئی مدد لینی ہے. تو جب مومنوں پہ اتنا اللہ تعالیٰ سختی کر رہا ہے تو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ جو سردار انبیاء ہیں, تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ نہیں کہے گا کہ تم ٹھیک ہے آپ کھاتے رہیں مشرکوں کا, آپ مشرک کے ساتھ چلتے پھرتے رہیں, آپ ان کی گود میں پلتے رہیں, آپ ان کو دوست بنائے رکھیں. یہ آیت ہے شان ابو طالب علیہ السلام میں اور ایمان ابو طالب علیہ السلام میں کہ وہ مومن تھے, ورنہ اللہ تعالیٰ نہ کہتا عام لوگوں کو بھی کہ خبردار کسی کافر کو دوست نہ بنا کسی. تو محمد مصطفیٰ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ ثابت یہ ہوا کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کا ایمان
सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ात आली सिफात पे अल्हम्दुलिल्लाह और मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हो गया। बेशक। और फिर इसके बाद जो हदीस में मैं आता हूँ, जो हदीस में मैंने पढ़ा, जो ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ईमान जो है डॉक्टर साहब वो दो किस्म का होता है। एक तो होता है कौली ईमान, और एक होता है कौल के जरिए इकरार कर लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह देना, और एक होता है फेली एतबार से कि अपनी ज़िंदगी प्रैक्टिकली आप जो है ना अपनी जान माल और हमतन आप तैयार रहते हैं ईमान लाने के बाद। तो इसमें जो है ना कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बहुत सारी किस्में बयान की हैं। जो असहाब रसूल थे जो इस्लाम लाए थे, उनमें से बहुत सारी किस्में हैं कि वो कैसे कैसे थे और किस तरह का उनका ईमान था। मसलन सूरह तौबा में है, यानी डिफरेंट किस्म के। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ताकि वो बात खुल जाए कि असहाब कैसे होते हैं, जो कोली वाले कैसे होते हैं और फेली वाले कैसे होते हैं। सूरह तौबा में जो पारा नंबर 10 है, उसकी जनाब आयत नंबर 101 और 102, और इसमें तर्जुमा पढ़ता हूँ कि उनमें से बाज़ वो देहाती हैं और वो मुनाफिक हैं, और बाज़ अहले मदीना भी निफाक में पड़े हुए हैं। तर्जुमा पढ़ो मैं कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं। हम जल्द ही उन्हें दोहरी सज़ा देंगे और फिर वो बड़े अजाब की तरफ लुटाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये असहाब की किस्म है कि जो कोली असहाब थे, यानी कि सिर्फ ज़ुबान से कह दिया लेकिन दिल से वो नहीं थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं उन्हें जानता हूँ, वो ऊपर ऊपर से मुसलमान हुए। इसके बाद जनाब सूरह हुजरात में एक और किस्म असहाब की अल्लाह ताला ने बयान की है। पारा नंबर 26 है और आयत नंबर डॉक्टर साहब इसका आयत नंबर 6। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबाइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, कि ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लिया करो कि तुम किसी कौम को नादानी से तकलीफ ना पहुंचाओ और फिर अपने किए पर पछताते फिरो। यानी कि एक ग्रुप ऐसा भी है जो फासिक भी थे, उनमें से फासिक को ना होता तो आयत ना आती। ये भी एक ग्रुप है। तो आगे सूरह हुजरात में भी अगर आप देख लें, उसमें आयत नंबर 14 और 15, सूरह आल इमरान में भी वक्त की कमी है, मैं चाहता हूँ कि खाली मैं वो सूरतें बताता चलूँ जिसमें ऐसे असहाब की वो बताई गई है। आयत नंबर 152, 153, 154 और 155। आगे सूरह अहज़ाब पारा नंबर 21 आयत नंबर 12 से लेकर ये 20 तक मुफस्सल इस पर गुफ्तगू हुई है। और सूरह तौबा में पारा नंबर 10 आयत नंबर 56, 57, 58। ठीक है, इसके अलावा जो सूरह मुनाफिकून है वो तो भरी पड़ी है ना। अच्छा, ये जो थे इनमें एक और भी लिस्ट में आते हैं हज़रत जिनको कहते हैं अबू सुफियान, जो मुआविया के वालिद थे और यजीद के दादा और हिंदा के शोहर। अब उनका भी जो ईमान है वो भी क्या कोली में आता है या फेली में आता है। तो मुसलमान तो फतह मक्का में बमा पूरी फैमिली वो हो गए, लेकिन बाद की ज़िंदगी में पता चलता है कि वो मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आपको स्टॉप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपसे कंक्लूजन मांगूंगा कि आपने अपनी रिसर्च करने के बाद क्या आपका ज़मीर, आपकी रूह, आपका दिमाग, आपकी इंटेलेक्ट क्या मुतमईन हुई ईमान सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जनाब मुतमईन हुई। और इस तरह मुतमईन हुई कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि जो दीन की इब्तिदा में रसूलुल्लाह के साथ हैं और अल्लाह के साथ हैं। अल्लाह के दीन की इब्तिदा जब हो रही है दावत शीरा में तो वहाँ पे मौजूद हैं, वो जलसा करा रहे हैं और साथ हैं। फिर दीन की जो इर्तिका है इस्लाम की, उसमें भी अबू तालिब अलैहिस्सलाम और अबू तालिब का खून मौजूद है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो जंगों में कारकर्दगी है और जो दीन की तरक्की हुई उसमें अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खून का कितना किरदार है। जो बकाए दीन है, जब वो बका की बात आती है तो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब वो दीन की बका का मसला आता है तो अपने पूरे ख़ानदान के साथ, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ख़ानदान है वो ख़ानदान अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। तो वो खून अबू तालिब का जो दीन के लिए खिदमात हैं वो न सिर्फ इब्तिदा में बल्कि इर्तिका में और बका में भी वो हैं। तो इससे मैंने देखा कि ये जो है ये सब एक मनगढ़ंत बातें हैं, ये बनु उमैया के दौर में ये गढ़ी गई हैं। इसके अलावा जो निकाह पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है डॉक्टर साहब, जो हज़रत
سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ نکاح جو ہوا ہے وہ نکاح خوان کون ہے وہاں پہ؟ یہاں پہ ایک بات پھر کہوں گا، سرکار ابو طالب میں علیہ السلام۔ پھر ایک بات کہوں گا اپنے ناظرین سے بھی کہ خدا را اس نوجوان، اس باہمت انسان سے کچھ تو سبق لیجئے، کچھ تو درس لیجئے کہ کس طرح سے اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، احادیث کا مطالعہ کیا، تاریخ کا مطالعہ کیا اور ایک منصب کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس میں پروردگار نے اس کی رہنمائی فرمائی، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی، اور تمام امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہے کہ اسلام کی بنیاد میں جو خون ہے وہ خون ابو طالب ہے۔ تمام کا تمام اسلام کی عمارت جو آج کھڑی ہے اس عمارت کی بنیادوں میں خون ابو طالب ہے۔ جیسا کہ میرے مہمان نے کہا، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ اسلام کی ابتدا، اسلام کی ارتقاء، اسلام کی بقا میں سرکار ابو طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی خدمات سے کوئی بنو نوع انسان بلا تخصیص مسلک انکار نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے کہوں گا اپنا بیان جاری جی رکھیے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ جو نکاح ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو نعوذ باللہ ہم لوگ جو ہیں وہ اتنا گوارا نہیں کرتے کہ جہاں ہمارا بھی نکاح ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان ہوگا اور کس اپنے فقہ کے مطابق ہوگا، اور بڑی احتیاط کرتے ہیں نکاح خوان کا کہ وہ اچھا علم ہو تاکہ نکاح صحیح پڑھ دے، یہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ غلطی نہ پڑھ دے۔ تو کیا ختم المرتبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں کے نکاح، خاتم الانبیاء، یعنی 1,24,000 پیغمبروں کی محبوب خدا، محبوب خدا، یعنی کہ ان کے جو نکاح خوان ہیں وہ ابو طالب علیہ السلام ہیں، تو کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس وقت فیل نہیں ہوئی کہ کیوں نہ میں خود ہی پڑھ لوں، کیونکہ یہ تو مشرک بھی ہیں اور یہ تو کافر بھی ہیں نعوذ باللہ؟ تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایمان ابو طالب پہ ایک مہر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نکاح ابو طالب علیہ السلام سے پڑھا رہے ہیں تو نعوذ باللہ یہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں یہ اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح خوان ہے ابو طالب علیہ السلام۔ میں یہاں پہ ایک بات جاننی چاہوں گا تو اس میں نکاح کہ میں میرے ناظرین جو ہیں وہ برائے مہربانی ہمارے ای میل ایڈریس پہ ضرور بتائیں کہ اگر کسی مسلمان کا کسی ہمارے دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے، بدھ مت سے تعلق رکھنے والے، سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے فرد نے مسلمان کا نکاح پڑھایا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ اپنا جوان جی اچھا، یہ جو نکاح ہے، جو خطبہ نکاح ہے، یہ اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے، اور جس میں مدارج النبوت بھی ہے، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 45-46 میں ہے۔ اور یہ نکاح جو ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس کا عربی نہیں خالی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ، کیونکہ عربی کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو میں ترجمہ اردو میں جو، تاکہ اب ایک وقت بھی کم ہے تاکہ وہ ایزی سب کو۔ اچھا، اس میں جو ہے ہم نے دیکھنا ہے خطبہ نکاح جو ابو طالب علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب پڑھا بی بی خدیجہ پاک سے، تو وہ خطبہ نکاح کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس نکاح میں توحید بیان کر رہے ہیں ابو طالب۔ سبحان اللہ، ابھی اسلام کا کوئی کوئی اسلام کا ذکر نہیں وہ ہے، نزول قرآن بھی نہیں ہوا اور اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، اور اس میں توحید بیان کر رہے ہیں، جسے ہم مسلمان نعوذ باللہ کافر اور مشرک کہہ رہے کہ دوزخ میں کھڑا کیا ہوا ہے، جوتیاں پہنائی گئی ہیں نعوذ باللہ۔ میں تو اپنا ایمان نہیں، ایسی باتیں زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا۔ اچھا، وہ اس کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے نکاح کا آپ دیکھ لیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ الذی سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد معد کی اصل اور مضر کے عنصر سے بنایا۔ یعنی توحید پروردگار سے اپنے کلام کی ابتدا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اس نکاح میں کہ پھر ہمیں اپنے گھر کعبہ شریف کا خادم اور حرم شریف کا نگران اور پاسبان بنایا، سبحان اللہ۔ پھر ہمارے لیے اس مقدس گھر کو حج کا مرکز اور امن کا گہوارہ بنایا، اور ہمیں یعنی ذریت ابراہیم کو دوسرے لوگوں کے لیے حاکم اور سردار بنا دیا۔ یہ میں شکر ادا کر رہا ہوں، علیہ السلام کہہ رہے ہیں شکر ادا کر رہا ہوں اس پروردگار کا جس نے ہمیں سردار بنایا۔ اور حمد و ثنا کے بعد بے شک میرا یہ بھتیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ علیہ السلام بہت سی خوبیوں کا مالک ہے، شرافت اور نجابت، فضیلت و کرامت، عقل و دانش اور جملہ نیک و صاف میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر دوسرے لوگوں سے اس کا موازنہ اور
اگر دوسرے لوگوں سے ان کا موازنہ کیا جائے تو قریش میں سے کوئی شخص ان کے ہم پلہ نہیں ہے. بے شک بے شک. اگرچہ ان کے پاس مال و دولت کی قلت ہے مگر دولت تو ڈھلتی چھاؤں ہے. یہ ترجمہ ہے خطبہ نکاح کا. آنی جانی چیز ہے، بعض اوقات یہ تو نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں سے ہے جن کو قرابت کے ثواب تم جانتے ہو. تحقیق محمد ختیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنے آئے ہیں اور ختیجہ کے لیے میرے مال میں سے میں حق میں ادا کروں اپنے بیٹے کی طرف سے، اور جس میں معجل بھی ہے اور غیر معجل بھی ہے. اللہ کی قسم، اگر کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس کے بعد ان کا مستقبل بہت عظیم ہے. سبحان اللہ. سرکار پیشن گوئی کر رہے ہیں ابو طالب علیہ السلام، ختمی مرتبت کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اپنے وجدان، اپنے ویژن اللہ کا وہ کس منصب پہ فائز ہیں، وہ یہ پیشن گوئی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس کے بعد ان کا مستقبل بہت عظیم ہے دیکھ رہا ہوں، اور عنقریب ان سے ایک بہت بڑی خبر کا ظہور ہونے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پس میں یہاں پہ ایک بات اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم آپ کو توفیق دے کہ آپ تمام اسلام کے جو محسنین ہیں ان کے کردار کو جانچیے. اس منزل پہ میں نے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ادراک سرکار ابو طالب علیہ السلام دیکھیے کہ اس منزل پہ جب کہ وہ نکاح پڑھا رہے ہیں اپنے بھتیجے کا، اصل میں جو نکاح ہے وہ ختمی مرتبت کا ہے، وہ رسالت مآب کا ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین کا ہے، اور وہ اس منزل پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان میں سے ایک بڑی خبر جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. یہ ان کا وجدان ہے، یہ ان کا ویژن ہے، یہ ان کی معرفت ہے پروردگار عالم کے بارے میں. آپ اپنا بیان جاری. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب وہ جو نکاح ہے خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس کا اعلان کیا. یعنی اس میں دیکھیں خطبہ نکاح میں پہلے تو توحید بیان کی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں رسالت بیان کی اور رسالت کی پیشن گوئی بیان کر دی. سبحان اللہ. کیا وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا؟ اور نعوذ باللہ یہ جو ان کو علم تھا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تکلیف ہوتی. تو یہ خطبہ نکاح اہل سنت والجماعت کے جو میرے بھائی ہیں، جب میں نے پڑھا تو میں بہت افسوس ہوا مجھے، اور بہت اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے رائے ہدایت ملی. اور میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وہ جب ذکر آئے تو ذکر خیر کے علاوہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم آخرت میں جب شافی محشر سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہماری بخشش کروائیں گے، تو جب ان کے محسن ہیں جو ہستیاں، ہم ان کے کفر اور ان کے شرک کے فتوے دے رہے ہیں تو کہیں وہ ہم سے منہ ہی نہ پھیر لیں. پروردگار آپ کو استقامت عطا فرمائے. یہ اور اس کے علاوہ اگر جو ہے نا ڈاکٹر صاحب میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ طبری میں ابو طالب علیہ السلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی جلد 2 میں اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اور تمام کتب میں، بلکہ جب جنگ بدر میں حضرت ابو طالب کے بھائی عبیدہ حارث جب زخمی ہوئے تو انہوں نے حسرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، حضرت عبیدہ کہہ رہے ہیں، حضرت ابو طالب کے بھائی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے چچا حارث، وہ کیوں آپ کو یہ بات یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ہم سب کو بٹھا کے کہا تھا کہ دیکھو میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں اور میں حکم سردار کی نسبت سے حکم دے رہا ہوں تمہیں کہ تمہارے جسم کٹ جائیں، تمہارے جسم تمہاری گردنیں کٹ جائیں، لیکن میرے بیٹے اور بھتیجے محمد پہ کبھی ایک آنچ بھی نہیں آنی چاہیے. تو اگر آج مجھے زخموں سے چور اور آخری لمحات میں ابو طالب علیہ السلام دیکھتے تو مجھے وہ چوم لیتے اور میرا شکریہ ادا کرتے اور کتنے خوش ہوتے وہ کہ میں نے واقعی حق ادا کر دیا. تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا، اور اپنے چاروں بیٹوں کو جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہر وقت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اور رکھتے تھے. یہ مشرک اور نعوذ باللہ کافر کا یہ نہیں ہے. اور سائے کی طرح ساتھ رہنا، شاب ابو طالب میں جو پتے کھائے وہ ابو طالب علیہ السلام نے مصائب اٹھائے وہ ساتھ کھائے. کیا کافر اور مشرک جو ہے وہ جاتا ہے ایسے کرتا ہے؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں ہو رہی ہیں وہ پہلے اپنے سینے پہ کھا رہے ہیں حضرت ابو طالب، اور پھر وہ جب دنیا سے گئے ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عام الحزن ہے، پورا سال ہی غم کا سال ہے. تو کیا نبی نعوذ باللہ غم کا سال منائے گا؟ نہیں. میں اس منزل پہ اپنے پروگرام میں بریک لینی چاہوں گا، اور انشاءاللہ ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سلسلہ گفتگو جو ہے وہ آگے چلے گا.
ہمیں تھوڑا سا وقفہ دیجیے. اسٹے ٹیونڈ, ویل بی رائٹ بیک. جی